बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान मिस्टर वाई से खौफज़दा हैं। ये मिस्टर वाई कौन है? पहले एक मिस्टर एक्स का वो जिक्र करते थे ना लाहौर में, फिर एक मिस्टर वाई उनके ख्याल में चले गए थे मुल्तान में। अब इस्लामाबाद में कौन ऐसे मिस्टर वाई आ गए हैं जिससे वो परेशान हो गए हैं और वो हुकूमत को भी धमकियाँ दे रहे हैं और फ़ौज को भी धमकियाँ दे रहे हैं कि इस मुल्क का नुकसान होगा, और श्रीलंका के मॉडल की बात कर रहे हैं कि वो वाला नुकसान होगा। और उसके अलावा वो बता रहे हैं कि फ़ौज ही मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाह रही है, पुलिस के पीछे भी फ़ौज है, हर चीज़ में वो बराह रास्त अब फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो क्यों वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं? क्या परेशानी है उनको कि वो अब इलेक्शन कमीशन की जगह भी उन पर इल्ज़ाम लगाने लगे हैं? ये सारी बातें उन पर। और कल जो उन पर तकरीर पर पाबंदी लग गई है कि उनकी तकरीर लाइव नहीं दिखाई जाएगी मीडिया पर कैमरा की तरफ से, तो आज उस पर अमल भी हो गया है कि उनकी जो पिंडी वाला जलसा है लियाकत बाग वाला, वो स्ट्रीम नहीं हुआ है चैनल्स पे, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे। हाँ, यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए वो नशर हुआ है, लोगों ने देख लिया है। और शहबाज गिल साहब के क्या मामला जा रहे हैं, उनकी एक और वीडियो आ गई है जिसमें वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, वो जो शक था या शक क्रिएट किया जा रहा था कि शायद ये वीडियो जाली है उनकी, वो भी तकरीबन दूर हो रहा है। और श्री मज़ारी बता रही हैं कि इमरान खान साहब की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। क्या वाकई ऐसा है? तो जनाब, आज इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब करना था, पिंडी पहुंचे हैं, लियाकत बाग। एक तो वो जलसा वो नहीं नज़र आया, वो उनका कैमरा, उनका अपना कैमरा होता है ना सारा, वो जो फीड दे रहे होते हैं, तो वो उसमें दूर तक जो लाइटें नज़र आ रही होती थी, आज वो नहीं नज़र आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों कम हो गए हैं। बहरहाल दूसरा वजह ये हुई है कि मेन स्ट्रीम चैनल जो हैं, जियो और ARY और दुनिया, किसी पर वो जलसा नहीं आ रहा था, क्योंकि कल पैमरा ने उन पर पाबंदी लगा दी कि वो बराह रास्त उनका खिताब जो है नशर नहीं किया जाएगा। अच्छा, और ये क्यों हुआ है? उनके कल वाले खिताब पर जो एक रोज़ पहले उन्होंने किया, उस पर रिएक्शन आया जिसमें उन्होंने IG और DIG को धमकियाँ दी, और फिर मैजिस्ट्रेट जो है, सेशन जज हैं बेसिकली, ज़ेबा साहिबा, उन पर बराह रास्त नाम लेकर धमकी दी कि मैं, एक तो उनका जो स्टाइल होता है ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। और अगरचे उन्होंने उस पर बात किया कि हम आपके ख़िलाफ़ पर्चे कटवा देंगे, और तो उस पर हुकूमत ने थोड़ा सा एक्शन लिया है, उस पर कंसर्न शो किए हैं इत्तेहादी पार्टियों ने भी, और उन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई गई है कि उनकी तकरीर बराह रास्त नशर नहीं करनी। वैसे तो ये लेट हो गया है, हमारा ख्याल था, वैसे मेरा ख्याल था जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे उसी वक्त लगता था कि शायद उन पर तकरीर पर पाबंदी होगी, बराह रास्त तकरीर पर, और ये उनकी अपनी हुकूमत लगा देगी, क्योंकि जो बातें वो फरमा देते थे तकरीर में वो बहरहाल बेहतर नहीं थी हमारे मुल्क के तशख़्ख़ुस के हवाले से, और एक प्राइम मिनिस्टर के स्टेटस के हवाले से वो इतनी मुनासिब बातें नहीं थी। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी हुकूमत थी, उन्होंने बर्दाश्त किया, तो फाइनली उन पर कल पाबंदी लग गई। उसके बाद आज का जलसा था। एक तो जलसा उस तरह से बड़ा नहीं हो सका, जो उनका क्राउड जिस तरह से नज़र आता था वो नज़र नहीं आया है, और उसमें अब उन्होंने सारा ज़ोर जो है वो बराह रास्त फ़ौज पर डाल दिया है। अब वो इस हुकूमत की हद तक मेरा ख्याल है उसको वैसे ही माफ़ कर चुके हैं वो, कि इनका कोई रोल ही नहीं है। इवन आज तो उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी माफ़ी दे दिया है। उन्होंने कहा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ना सिर्फ माफ़ी का मतलब यह कि उन्हें इल्ज़ामात से बरी कर दिया, और दूसरा इल्ज़ाम उन पर यह लगा दिया है कि वो मुझे क्या पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से मुझे पैगाम मिला है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा आपके ख़िलाफ़, फ़ौज कर रही है, बूट है मेरे पीछे। यानी अब इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन होनी है चीफ़ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक, ज़ाहिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तो उसको हेड कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसले के मुताबिक फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है, ममनुआ फंडिंग केस जो है, जो उन्होंने अकाउंट्स छुपाए हैं, बेनामी अकाउंट्स हैं, खुद ही अपने सिग्नेटरी हैं वो खुद ही, और पैसे निकलवा लिए हैं, किसी को बताया ही नहीं है, कहीं शो नहीं किया है। फिर तोशा खाना केस है, उनके जो सारे केसेस के फ़ैसले होने वाले हैं ना, उससे उन्हें खौफ आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि मेरा जो है ना वो गुंजाइश नहीं रही है मेरे पास वहाँ कुछ काम करने की। दूसरा, उनको बड़ा होप थी कि इदारे में लोग उनके साथ हैं, तो वो सारे भी नंबर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनके बंद होते जा रहे हैं या तब्दील होते जा रहे हैं। और जो ताज़ा तरीन वाक़या हो गया है, एक जो बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है इस्लामाबाद में, उसके बाद तो वो उन्हें जो है ना कुछ सूझ ही नहीं रहा कि वो क्या करें, और वो आज उन्होंने कर दिया। उनका जी पहले एक मिस्टर एक्स थे जो लाहौर में थे, और अब मिस्टर वाई इस्लामाबाद में आ गए हैं,
اور یہ مسٹر وائی کے ذریعے میرے خلاف پلان بنا رہے ہیں, مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے اور میڈیا کو کنٹرول کریں گے. اور یہ بھائی آپ بتائیں نا, کھل کے نام لیں, آپ جو اتنے بہادر بنتے ہیں آپ نام لیں, بتائیں کہ کون ہے مسٹر وائی اور وہ کیا ڈیزگنیشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کریں گے اور آپ کو ڈسکوالیفائی کریں گے اور سارا پولیٹیکل سین جو تبدیل ہو جائے گا. آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے, سمپل سی. عمران خان صاحب کا 3.5 سال کا جو تجربہ ہے بطور وزیر اعظم, جو حرکتیں انہوں نے فرمائی ہوئی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ وہ فوج کو یا وہ ISI کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہتے تھے. مطلب یہ تو آن ریکارڈ ہے نا, انہوں نے بڑا کھل کر کہا کہ میں DGI کو اس لیے رکھنا چاہتا تھا تاکہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ آئے. یعنی عمران خان صاحب کا مطلب یہ تھا کہ وہ DGI کو استعمال کرنا چاہتے تھے اپنے مخالفین کے خلاف, پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف. مطلب یہ کیسے ممکن ہے یار؟ آپ انہی کاموں میں لگے رہیں گے, یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ ایسا نہیں چل سکتا نا. پھر نہیں چلا, اب باہر کھڑے ہیں سڑکوں پہ, اب فرما تو یہی رہے ہیں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حقیقی آزادی جب تک نہیں ملے گی تب تک میں جو ہوں وہ سڑکوں پر رہوں گا. اور حقیقی آزادی کب ملے گی؟ جب الیکشن ہو جائے گا. اور الیکشن میں کیا ہوگا؟ صرف الیکشن نہیں ہو جائے گا, جب عمران خان صاحب جیت جائیں گے فل فلیج اس میں, مطلب 2/3 میجورٹی کے ساتھ یا میکسیمم میجورٹی کے ساتھ کلین سویپ کر کے, اور وہ جب وہ اس ملک کے بادشاہ بن جائیں گے تب ان کے خیال میں حقیقی آزادی ملے گی. اور یہ تو انہی کی تقریر سے پہلے پنڈی کے جلسے میں شیخ رشید صاحب نے بھی کیا ہی کمال کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ حلالی وہ لوگ ہیں, حلالی خون ان لوگوں میں ہے جو عمران خان کے ساتھ ہیں. تو اب لوگ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیں اپنے بارے میں, کیونکہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, عمران خان اور ان کی پارٹی انہیں جو سمجھتی ہے بس اللہ ہی معاف کرے. یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں, وہ کفر کر رہے ہیں. جو ان کو ووٹ نہیں دے گا نا, جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, ان کی نظر میں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے, وہ انسان ہی نہیں ہے کوئی بھی نا. عجیب وہ نفرت پیدا کرنے والی جو بات ہے نا, وہ جو ہیٹ سپیچ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے قوانین کیسے ہیں جس میں ہم کسی بھی طرح سے کوئی ایسا لیگل سسٹم میں نہیں لا سکتے ان سے جس میں ان سے باز پرس کی جا سکے, جس میں انہیں روکا جا سکے, جس میں ان سے پوچھا جا سکے کہ بھائی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے. مطلب دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو, ہاں ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں, آپ انہیں بتائیں کہ یہ نااہل ہیں, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے کوئی فراڈ کیے ہوں گے, کوئی چوری کی ہوگی, لیکن براہ راست ہر چیز کے لیے کفر اور اسلام کی جنگ بنا دینا, حق اور باطل کا ایک مارکا کھڑا کر دینا, صرف اپنی اقتدار کے حصول کے لیے, اور کچھ بھی نہیں انہیں نظر آ رہا. پھر وہی باتیں کہ عمران خان کو سازش کر کے کیوں نکالا, کیونکہ میں امریکہ کی غلامی نہیں کرنا چاہتا تھا. اچھا, اسی امریکہ سے اسی عمران خان کی جو صوبائی حکومت ہے KP کی وہ آج بھی مدد لے رہی ہے. وہ ان سے 36 گاڑیاں لے کے اس کی تصویر بڑے شوق سے اس طرح سے وہ اس کی چابی پکڑ کے تصویر بناتے ہیں فخر کے ساتھ. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو, ڈوب مرنے والی بات ہے ان کے لیے. اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان جو ہے امریکہ کی غلامی نہیں کر سکتا. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ اچھا کہ جی میں وہ سستا تیل میں لینے گیا تھا, وہ کون سا سستا تیل؟ کوئی ایک سنگل ڈاکومنٹ ایسا, کوئی ایک تحریری ثبوت, کوئی معاہدہ, کوئی MOU, کوئی ویڈیو, کوئی خبر اپنے میڈیا میں, ان کے میڈیا میں کہیں کوئی ذکر ہوا ہو کہ آپ ان سے آئل خریدنے گئے ہیں؟ کوئی ذکر نہیں ہے کہیں. اچھا, آنے کے بعد جب آپ کے حالات بگڑ گئے اور آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تو آپ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں تو سستا تیل لینے گیا تھا. انڈیا کی جو ہے فارن پالیسی آزاد ہے, تو بھائی آپ 3.5 سال میں اپنی فارن پالیسی آزاد کر لیتے. آپ بھارت کی آج ہمیں جو تعریفیں کر کے سنا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بتائیں نا. آپ کے پاس 3.5 سال کی حکومت رہی ہے تو آپ اپنی فارن پالیسی آزاد کرتے اور روس کے ساتھ اپنا الائنس بنا لیتے, لے لیتے ان سے پیٹرول یا تیل یا جو بھی چیز لینی تھی, گندم لینی تھی 30% ڈسکاؤنٹ پر, وہ بھی لے لیتے. کیوں نہیں لی؟ 3.5 سال جھک مارتے رہے آپ. کون سی آپ نے آزاد پالیسی بنائی ہے اس میں؟ آج جو ہے باتیں بنا کے صرف لوگوں کو وہ جو ہے نا آپ کر رہے ہیں, مشتعل کر رہے ہیں, صرف انہیں حکومت کے خلاف اور فوج کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں کہ فوج نے یہ کر دیا, فوج نے یہ کر دیا. پھر کہتے ہیں, میں ان سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ نیوٹرل ہیں؟ نیوٹرل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کو فوج سپورٹ کر رہی ہے. ظاہر ہے فوج از ون آف دا انسٹیٹیوشن نا, تو وہ اس سسٹم میں حکومت کو سپورٹ کرے گی جہاں اس کو ضرورت ہوگی حکومت کو. تو عمران خان صاحب کو تکلیف صرف یہ ہے کہ فوج کو چاہیے کہ حکومت کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے فوج ساری, اور میرے ساتھ ہو پھر میں وہ چلیں گے. اچھا جی, اس میں
وہ سارا کچھ ڈسکوالیفائی بھی وہی کر رہے ہیں. پھر اب تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے اس کا کیا دیوار سے لگایا یا مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی یا ڈسکوالیفائی کر دیا تو پھر پاکستان کا حال سری لنکا جیسا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سری لنکا میں تو صرف ان کے بقول 2-2.5 کروڑ لوگ ہیں, 2 کروڑ سے زیادہ, اور پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں. اور وہ سب کچھ جب 22 کروڑ لوگ وہ کچھ کریں گے جو سری لنکا میں ہوا تھا تو سوچے پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا. نقصان تو پاکستان کا ہوگا. وہ بار بار ایک دھمکی لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا نقصان ہوگا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس اینڈ کلائمیکس کا انتظار کریں گے کہ جب حالات اتنے بگڑ جائیں کہ کنٹرول میں ہی نہ ہو کوئی چیز. پتہ نہیں کیا مطلب ہمارا آئین اور قانون اور ہماری حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے. کوئی ہمارے نظام میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم لا کر انہیں کسی قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور انہیں پوچھیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیوں ان کا یہ مقصد ہے کہ اب وہ صرف بد امنی چاہتے ہیں, وہ تباہی چاہتے ہیں, وہ بربادی چاہتے ہیں, وہ سول وار چاہتے ہیں, بینکرپسی چاہتے ہیں, ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ صرف ایک وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار مجھے دے دو, اور کچھ نہیں ان کا مسئلہ ہے. اقتدار مجھے دے دو. وہ بار بار کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن جو ہے وہ مسائل کا حل ہے. اور بھائی اگر وہ الیکشن آپ ہار گئے تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن تو ہونے ہیں, اب وہ آج نہیں ہوں گے, کچھ عرصہ بعد ہو جائیں گے. تو جب بھی ہوں گے, اچھا پھر انہوں نے وہ خوشخبری سنا دی ہے کہ کراچی کا الیکشن تو ہم نے جیت لیا ہے. بالکل ممکن ہے جیت جائیں. اچھا اس حلقے کے بارے میں ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ واقعی ایسی ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی پوزیشن بہتر ہے, مطلب وہ کوئی بری پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن بہرحال الیکشن تو الیکشن والے ڈے پر ہی ڈیسائیڈ ہوگا نا. تو جو پارٹی اپنے زیادہ ووٹرز کو باہر نکال کے لے آئے گی وہ جیت جائے گی. اور پی ٹی آئی پہلے وہ سیٹ جیت چکی ہے, اس کا مطلب ہے وہاں پر ان کا اچھا نمبر آف ووٹس موجود ہیں, ان کے ووٹرز وہاں پر ہیں. تو ابھی بھی اگر وہ ان کو لے آتے ہیں باہر نکال لیں تو وہ کر لیں گے. اور یہ مسٹر وائی جو ہیں اس سے کیا انہیں پرابلم آ رہی ہے؟ وہ صرف ایک جو آیا نا وہ ڈی جی سی تبدیل ہوئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے وہ صرف لے دے کے ان کا سارا فوکس ان پر ہے. اچھا پتہ نہیں کیوں وہ ایک عہدے پہ, کبھی وہ سیکٹر کمانڈر کے بارے میں لگے ہوتے ہیں, کبھی اب پھر مسٹر وائی کے بارے میں آ گئے. مطلب ان کا سارا جو بھروسہ تھا, ان کی جو ساری امیدیں تھیں وہ اس ایک ادارے سے تھی کہ یہ ادارہ ہمیں اٹھا کے ہمیں گود میں لے کر اور ہمیں حکومت میں لے آئے گا. اور وہ چونکہ اب نیوٹرل ہو گئے ہیں, وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. وہاں پہ شاید عمران خان صاحب کے فون جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, ان کو بلاک کر دیا گیا ہے, ان کی بات نہیں سنی جا رہی. تو اب وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے, میدان میں کھڑے ہو کے, اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ نے میرے خلاف کیا ہے. اب تو یہ جو الیکشن کمشنر والی میں نے بھی بات کی ہے, وہ آج تک رونا روتے رہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے مجھے ڈسکوالیفائی کرنا چاہ رہا ہے. آج انہوں نے وہ بھی چیف الیکشن کمشنر والا گیم بھی جو ہے وہ بھی فوجیوں کے کھاتے میں ڈال دیا. ان کا وہ بھی چیف الیکشن کمشنر تو مجھے پیغام بھجوا رہا ہے کہ میں نہیں کر رہا. پولیس والے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے, یہ بوٹ ہے ہمارے پیچھے, یعنی فوج ہم سے کروا رہی ہے. اس پہ شہباز گل پر وہ پھر وہی فرما رہے ہیں کہ اس پہ تشدد ہو رہا ہے. اچھا یار ساری رپورٹس آ گئی ہیں, اس کے میڈیکل رپورٹ موجود ہے, باقی تحقیقاتی رپورٹس ہیں وہ بھی آ گئی ہیں کہ شہباز گل پہ تشدد نہیں ہوا. لیکن عمران خان صاحب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ ان کے دوست جو ہیں صاحبزادہ جہانگیر صاحب المعروف چیکو صاحب, جو برطانیہ میں پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں اور بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب جب تھے تو ان کے وہ معاون خصوصی بھی تھے, بلکہ ان کے ترجمان تھے. تو وہ صاحبزادہ جہانگیر صاحب نے ایک خط لکھ دیا ہے برطانوی حکومت کو, اور وہ برطانیہ کو پی ٹی آئی کی طرف سے دعوت ہے کہ پاکستان میں مداخلت کریں. وہ خط کیا کہہ رہا ہے جناب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑے انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. انہوں نے اسپیشلی شہباز گل صاحب کا ریفرنس دیا ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے, ان پر تشدد کیا گیا ہے, جسمانی تشدد کیا گیا ہے, اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے. اور برطانیہ جو ہے وہ حکومت پاکستان پر پریشر ڈالے اور انہیں یہ لوگوں کی گرفتاریوں سے اور غیر آئینی کاموں سے روکے. تو حضور والا وہ جو آپ امریکہ کی سازش کا ذکر کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی تھی اور وہ مداخلت ہوئی تھی, مداخلت پر آتے ہیں نا آپ, تو یہ مداخلت کی دعوت تو اب آپ کی پارٹی دے رہی ہے نا. عمران خان صاحب کی پارٹی برطانیہ کو پاکستان میں مداخلت کی دعوت دے رہی ہے. مطلب سبحان اللہ یار, اب ہمیں کیا درس دیتے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں, صرف اپنی سیٹ کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے اقتدار کے نشے میں ایسے مدہوش ہو گئے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں سوچ رہا, انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا. ان کے خیال میں سب کچھ آگ لگ جائے, ختم ہو جائے, بس کسی طرح ان کی حکومت واپس آ جائے.
اور شہباز گل صاحب کا بڑا کلیئر ہے، مطلب اگر ان پہ تشدد ہوا ہے، بہت زیادتی ہے، بالکل غلط ہے، کوئی شخص اس بات کی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس کا پروف کیا ہے؟ بار بار کہتے ہیں، آج عمران خان صاحب نے جلسے میں بھی کہا ہے کہ اس پہ ننگا کر کے تشدد کیا گیا اور اس کی تصویریں بنائی گئیں۔ او بھائی وہ تصویریں کدھر ہیں؟ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ثبوت باہر لانا یا تصویریں لانا آسان کام نہیں ہے، لیکن جب آپ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں ہے نہ موجود، تو پھر لائیں۔ اور شہباز گل صاحب اب دوبارہ کیا عدالت میں نہیں آنا انہوں نے؟ ان کا کل یہ جو کورٹس میں آئیں گے وہ دوبارہ ریمانڈ کے حوالے سے جو مزید کارروائی چلے گی تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، ان پر کیا تشدد ہوا، وہ بھی تو خود بتائیں گے نا۔ تو ابھی تک جو ویڈیوز اور تصاویر حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان پہ تشدد نہیں ہو رہا اور نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائش گاہ سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے اور یہ قانون اور آئین کے خلاف ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، سابق وزیر اعظم کے طور پہ انہیں جو سیکیورٹی ملنی چاہیے وہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے حکومت کو۔ اچھا، ان کے کل کے جب خطاب سے جب انہوں نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو دھمکیاں دی ہیں تو اس وقت اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ شاید پولیس والوں نے کچھ ریئیکٹ کیا کہ ہمارے باسز کو آپ ایسے دھمکیاں دے رہے ہیں تو ہم ڈیوٹی نہیں دیں گے ایسا، بٹ یہ پاسبل نہیں ہے۔ پولیس والے وہ اس طرح کے انہیں پرسنل لیول پہ جا کے وہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عمران خان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، وہ سیاسی بیانات دے رہے ہیں اور پولیس والوں کو یا حکومت کو لیگل طریقے سے چلنا ہوگا، اس کا قانونی کارروائی اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، اس کے علاوہ انہیں سیکیورٹی مہیا کرنی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے تو خیر یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم سیکیورٹی دے رہے ہیں، ہاں اگر ان کی ضمانت خارج ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی تو یہی سیکیورٹی جو ہے انہیں گرفتار کر لے گی۔ یہ دیٹ میک سینس، سمجھ آتی ہے یہ بات تو۔ اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی آفیشیل تو کل جو بیانات آگے تھے وہ یہی تھے کہ ہم ایسا سیکیورٹی وڈرا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، انہیں پوری سیکیورٹی ملے گی اور وہ اپنے اس میں مزے سے رہیں جیسے رہنا چاہتے ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب نے بھی سیلاب کے حوالے سے ذکر کیا ہے کے پی میں، اور انہوں نے تو خیر سندھ اور بلوچستان اور پنجاب میں جو راجستھان اور اس طرف کے ایریاز ہیں ڈی جی خان وغیرہ ان کا ذکر کیا ہے، تو اور انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ اس میں حکومت جو ہے ان کی حکومت مثلا پنجاب حکومت اور کے پی حکومت اور بلوچستان حکومت جو ہے لوگوں کو سہولتیں مہیا کرے۔ تو میں بھی دوبارہ آج پھر دہرانا چاہوں گا، جیسے ہم روزانہ میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ حکومت کو، وفاقی حکومت کو بھی چاہیے اور تمام حکومتوں کو، سندھ حکومت، تمام حکومتوں کو، بہت برا حال ہے، بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں کہ لوگ بہہ گئے ہیں، سینکڑوں جانیں چلی گئی ہیں، ان کے جانور بہہ گئے ہیں اور مویشی بہہ گئے ہیں، ان کے گھر بہہ گئے ہیں سیلاب میں۔ تو خدا را ان کے لیے کچھ کریں، ان کی مدد کریں اور مستقبل کے لیے کوئی ٹھوس پلاننگ کریں کہ اس طرح کی قدرتی آفات کے جو نقصانات ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ دنیا بھر میں ان کو روکا نہیں جا سکتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا کلاؤڈ برسٹ ہے، وہ کہیں بھی ہو جاتا ہے، دنیا میں بہت سے حصے ہیں جہاں پر ہو جاتا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ ایک تو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے نا، آپ اس کو بہتر بنانے کی کوشش جتنی مرضی کر لیں، ہاں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو فلڈنگ ہو رہی ہے، ادھر سے پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے، دریاؤں میں پانی آ گیا بارشوں کی وجہ سے، اور سیلاب جو ہیں، ان سب کے جو نقصانات ہیں ان کو کم کیا جائے، اور جو لوگ اس میں نقصانات میں گھر گئے ہیں، اس مسائل میں گھر گئے ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ اور فوری مدد کی جائے۔ شکریہ۔